बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौज तूफ़ान में चाहो तो किनारा ले लो, शर्त यह है कि मोहम्मद का सहारा ले लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सीरतुन नबी के सिलसिला में, क्योंकि ये वो अयाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। वैसे तो तमाम कायनात ही आपके नाम से मंसूब है, तमाम महीने भी, तमाम वक्त उनके आपके नाम से मंसूब है, लेकिन एक मखसूस वक्त है जो आपकी दुनिया में आमद का है। वो उस सिलसिले में आज हम जमा हुए हैं, और मेरे जो आज के मेहमान हैं वो मुल्क की नामवर शख्सियत हैं, और कोई ऐसा नहीं कि उनको ना जानता हो कि दीनी खिदमत, इल्मी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। और ये हैं भाई सैयद मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। ये एक मदरसे के भी सरबराह हैं, मस्जिद के ख़तीब भी हैं, और दोनों बातें उसके अलावा साले उलमा मशाइख के जो हैं वो उलमा कराम के ये वाइस चेयरमैन भी हैं। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस ज़ात के बारे में जिसके लिए अल्लाह फरमाता है आपको पैदा न करता तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बारे में आपसे मैं इसलिए गुजारिश करूँगा कि रबीउल अव्वल का महीना है, और अब तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि 7 दिन का प्रोग्राम चलेगा, तो इस प्रोग्राम के सिलसिले में पहले गुफ्तगू आपसे है। यकीनन आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ वाक़यात हैं, जो उनकी खसूसियात हैं, वो हमें बताइएगा ताकि हम नाज़रीन को बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मिनकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, हम्द व सना, दरूद व सलाम के बाद, इससे पहले कि मैं आप भी और आपको भी गुलशन कुरान में सीरत रसूल के फूल की खूबसूरत पत्तियाँ चुनने के लिए ले चलूँ, मैं इससे पहले दुनियाए इस्लाम के मुमताज़ आलमी दीन, दाइए इत्तेहाद उम्मत, माहिर फ़िल्कियात, प्रोफेसर सैयद फरमान अली शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रसूल कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, रहमत मौजूदात ता कायम क़यामत बादस क़यामत अलैहिस्सलातो व तस्लीमात की बारगाह अक़दस में इन अय्याम में, जब हम आज से सदियों पीछे पलट जाएं, तो आज की आने वाली रात सारी कायनात अंगड़ाई ले रही थी, कायनात की हर चीज़ झूम उठी थी कि आज उस हस्ती की इस कायनात में जलवागरी की रात है जिसकी वजह से ये जहान खलक हुआ है, जिसकी वजह से इस कायनात की बसात बिछाई गई है, जिसकी वजह से ये हुस्ने कायनात है, जिसकी वजह से कायनात की रानाइयाँ हैं, जिसकी वजह से कायनात की रंगीनियाँ हैं। आज उस मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इस कायनात अर्ज़ी में जलवागरी होने वाली है। तो मैं शाह साहब क़िबला का, प्रोफेसर साहब का और PTN इस चैनल के ऑनर और स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज 11 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुझ नाचीज़ और तिफ़ल मकतब को भी लब कुशाई का मौका दिया है। तो नाज़रीन, शाह साहब क़िबला के उस हुक्म की तामील करते हुए हम सीरत रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बलिहाज़ बयान 3 हिस्सों में मुनक़सिम करते हैं, और एक एक हिस्से पर मैं और आप सिर्फ अकीदत की पत्तियाँ निछावर करते हुए अपनी हाज़री को शर्फ़ बारियाबी के लिए इल्तजा करते हुए सादत दारैन समेटेंगे। अल्लामा इकबाल ने शाह साहब क़िबला कहा कि मोहम्मद सिर्र कुदरत हैं, कोई रम्ज़ उनकी क्या जाने। नाज़रीन, मेरा और आपका नबी, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सिर्र कुदरत हैं, कोई रम्ज़ उनकी क्या जाने, वो शरीयत में तो अब्द हैं, हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह। शाह साहब क़िबला जनाब रिसालत मआब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ताहिरा को
ہم بلحاظ بیان 3 حصوں میں منقسم کریں تو وہ کچھ یوں بنتے ہیں کہ ایک ہے سیرت پیغمبر، صورت پیغمبر، ذات پیغمبر کا تذکرہ بصورت تخلیق وجود محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا پہلو ہے میرے اور آپ کے نبی کا ناظرین ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آج رات گزرتے ہوئے صبح صادق کی وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جو چینل آپ کے ایمان کو معراج دینے کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ جی ولادت رسول، اور تیسرا حصہ ہے پاک نبی کی سیرت کا بلحاظ بیان بعثت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ناظرین اگر ہم اپنے پاک نبی کی خلقت دیکھیں تو ذات خدا و مصطفیٰ کو اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جب جبرائیل نہیں جان سکا تو پھر ہم زمین والے کیسے جان سکیں؟ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبرائیل سے پوچھا تھا، میں ناظرین آپ کو آپ کے اور اپنے نبی کی خلقت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے بلب تبسم بسط ادب عرض کیا یا رسول اللہ 22 سال تو میں نہیں گن سکا، کچھ اندازے ہیں اپنی عمر کے۔ تو کریم نے فرمایا وہ اندازے کیا ہیں شاہ جی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان پر ایک ستارے کو 70,000 سال تک چمکتا ہوا دیکھتا اور پھر وہ ستارہ 70,000 سال تک میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بعد میں اس 70 کو 72 سے کہا ہے۔ اچھا اب اختلاف اس روایت 70 و 72 کے، اب آپ دیکھیں یہ لاکھوں سال بنتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے وہ ستارہ آسمان پر موجود تھا۔ تو ناظرین میرے اور آپ کے رسول نے مسکرا کر کہا جبرائیل اگر آج بھی وہ تمہیں ستارہ نظر آئے تو پہچان لو گے؟ جی شاہ جی پروفیسر کے بلا۔ تو چینل کے ناظرین اپنے نصیبے پہ ناز کیجئے، آپ اس رسول رحمت کائنات کے امتی ہیں جس نے طائف میں پتھروں کی بارش برسانے والوں کو بھی زندگی کی دعا دی ہے، زندگی کی دعا دی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں ایک دفعہ جس کو دیکھ لوں اس کو نہیں بھولتا، جس کو ہزاروں بار دیکھا ہے اس ستارے کو میں کیسے بھلا نہ پہچانوں گا؟ تو پاک نبی نے اپنی دستار کو تھوڑا سا یوں پیچھے ہٹایا اور فرمایا محمد کی پیشانی کو تو دیکھو علیہ السلام۔ تو ناظرین جو ہی نگاہ جبرائیل میرے اور آپ کے رسول کے پیشانی نبوت پہ پڑی تو جبرائیل بھی جھوم اٹھا۔ تو ناظرین میرے اور آپ کے رسول نے متبسم آئے سبحان اللہ، پاک نبی جب مسکراتے تھے تو کائنات کو بھی ایک خوشی کی لہر مل جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی دستار مبارک کو یوں پیچھے ہٹا کر فرمایا جبرائیل محمد کی پیشانی تو دیکھو علیہ السلام۔ دیکھی تو جبرائیل پکار اٹھا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے خلق کیا ہے، یہی وہ ستارہ ہے جو محمد کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے جس کو میں نے اپنی خلقت سے بھی پہلے آسمانوں پہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال مرتبہ جو روحانی سال ہیں ان کا تعین نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے۔ تو سرکار دو عالم کو اللہ نے خلق کیا اور ایسا خلق کیا کہ وہ ایسا آئینہ بن گیا کہ جو صاف ہوتے ہوتے مصطفیٰ بن گیا۔ اب اس کی روشنی سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے حبیب تجھے نہ بناتا کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں محبت میں بنی ہیں، محبت۔ تو سرکار دو عالم کی محبت میں اللہ نے زمین آسمان بنائی، پوری کائنات کا نظام چلایا، یہ شمس و قمر سب آپ کے صدقے میں۔ تو یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، اور اللہ کا مسلمانوں پہ کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ اپنا محبوب آپ کو دے دیا، ورنہ کوئی محبوب میں کسی کو شیئر نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے، لیکن بدنصیبی جب ہوگی جب حضور کو اور اللہ کو مانتے تو ہیں اور ان کی ایک نہ مانے۔ ہمارے آج کے دن سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے یہ عظمت اور رفعت شان و شوکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ شان و شوکت پہ کوئی اور تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں چونکہ تسلسل قائم رہے ناظرین کا، تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ستارہ، تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ تھا، اس لیے ناظرین کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے متھے کا ستارہ ہی بڑا اچھا۔
اور شاہ صاحب تو ویسے بھی ستاروں کی بات کرتے ہیں ہے نا، یہ ستاروں کی زبان سمجھتے ہیں، ستاروں کا حساب کتاب کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جناب، یہ حضور کی خلقت ہے جس کو خدا اور مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور جیسا کہ قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے عالم عرش پر، اب آپ اس کو جلسہ کہہ لیں، کانفرنس کہہ لیں، اور شاہ صاحب کی اور میری زبان میں اور محبت والوں کی زبان میں اس کو محفل میلاد کہہ لیں. عرف عام میں جی، عرف خاص میں تو ولادت سے خاص ہے نا یہ جملہ. ناظرین کوئی آپ کو یہ نہ بہکایا کہ وہ دیکھو جی مولوی کہہ رہے ہیں میلاد ولادت سے ہے. میں میلاد عرف عام میں کہہ رہا ہوں. ہم سارا سال حضور کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کو محفل میلاد ہی کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے عالم عرش میں، عالم ارواح میں ایک خوبصورت پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا، جس کی روایت آپ کا قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہوا رب کا کلام سنا رہا ہے کہ ہم نے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا اور کہا کہ میں تم میں اپنا رسول بھیجوں گا، لتؤمنن بہ، اس پہ ایمان لانا، ولا تنصرن بہ، اس کی مدد کرنا. تو ناظرین مدد تو بالفعل ہوتی ہے اور مدد بالفعل بالموجود ہوتی ہے. دونوں ممد اور ممدود یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں تو وہ اس کی مدد کرتا ہے. مگر یہاں تو آپ نبی میرے اور آپ کے نبی سے پہلے آئے تو وہ کیسے مدد انہوں نے کی؟ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیسے پورا کیا؟ تو وہ میرے اور آپ کے رسول کی نعت خوانی کرتے رہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. وہ سارے رسول، سبحان اللہ. اور اس سے پروفیشنل نعت خوان کہیں اپنا لیے اس کو وہ ایک دلیل نہ بنا لیں. نعت خوانی سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے رسول کا ذکر کرتے رہے اور بتاتے رہے اگر میرے بعد وہ آ جائے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہو تو مجھ سے رشتہ توڑ لینا اور آمنہ کے لال سے رشتہ جوڑ لینا. سبحان اللہ، بڑی بات کی آپ نے، آمنہ کے لال سے رشتہ جوڑ لینا. تو ناظرین پھر وہ گھڑی آ پہنچی جس گھڑی پر آپ کو چینل جو ہے اور پی ٹی این آپ کو ذکر رسول پاک علیہ السلام میں لیے چل رہا ہے، اور پھر پاک نبی اس کائنات کی اصلاح کے لیے. شاہ صاحب کے سوال کا جواب میں مختصر یہ دوں گا کہ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے. کتنا پیار ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ایک ماں آپ کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا اس کا درد برداشت نہیں کرتی، ساری رات روتی ہے اور آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کہیں لے کر چلتی ہے. ماں آبلے تھاپ کر انہیں بازار بیچ کر آپ کا مستقبل سنوارنے کے لیے مزدوری پر لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر کپڑے دھو کر آپ کو اپنی ممتا کا وہ رشتہ جو ہے نبھاتے ہوئے ایک اعلیٰ انسان بنانا چاہتی ہے. تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے کوئی اس کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جب بھی انسان گمراہ ہوا تو اس نے کوئی نہ کوئی نبی انسان کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے روح کائنات میں بھیجا، اور انہوں نے ان کو ایک دستور حیات دیا. میں آپ کے سوال کی طرف دستور حیات دیا، منشور حیات دیا. یہ قانون ہے اللہ کا، اس پہ عمل کرو گے تو پھر فرشتے بھی تم پہ ناز کریں گے. اور یہی مرحلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور میرے اور آپ کے نبی کے ظہور کے درمیان کا جو دورانیہ تھا. پھر ناظرین یہ کیسا دورانیہ تھا جہاں ماں کی ناموس محفوظ نہیں تھی. کس کے ہاتھوں؟ اولاد کے ہاتھوں، الیاذ باللہ. جہاں بیٹی کی جان محفوظ نہیں تھی، کس کے ہاتھوں؟ سگے باپ کے ہاتھوں. جہاں انسان منڈیوں میں جانوروں کی طرح بکتے تھے، جہاں عورت کی ذلت و رسوائی کا یہ عالم تھا کہ وہ شرعی عارضے میں جب ماہانہ مبتلا ہوتی تو اس سے کتوں کی طرح جانوروں کی طرح ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور ایک کھڑکی سے اس عورت کو کھانا دانا دیا جاتا. اور وہ 3 سے لے کر 10 دن جو ایام خاتون کے شرعیہ ایام ہوتے ہیں ان ایام میں عرب عورت کو کس گھر کے کسی شے کو ہاتھ لگانے میں اس کی ناپاکی تصور کرتے تھے. مگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین آئے تو عورت کو یہ شرف بخشا، عورت کو یہ عزت بخشی. فرمایا لوگو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے اس وقت جب تمہاری ماں ہو.
لوگوں اس کے وجود میں تمہارے لیے قربت رسول کا سامان ہے. اس وقت جب تم اس کو بیٹی کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پروان چڑھاؤ اور نکاح کی صورت میں گھر سے رخصت کرو تو قیامت کے دن اصابعین، یہ میری ناظرین انگلی دیکھیے دونوں، یہ وجود ہے دو، یہ یوں مل جائیں تو وجود دو ہیں شاہ جی، فاصلے ختم ہو جاتے. اصابعین، فرمایا اگر کوئی محمد کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو بیٹی کے حقوق پورے کرے، محمد اپنے ساتھ کھڑا کر دے گا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ منشور حیات ہے، یہ دستور حیات ہے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا دنیا والوں تم تو آج نوبل پرائز عالمی سطح پر نوبل پرائز کے لیے فلاں کو منتخب کر لیا. یہ کیا حیثیت ہے؟ نوبل پرائز تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ساری کائنات انسانیت کے ہجوم میں میرا رسول دے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شوہر. میرے خیرکم لآلی، میری امت کا بہترین مرد وہ قرار پائے گا جس سے اس کی بیوی بڑی خوش ہوگی، اس کی بیوی اس سے راضی ہوگی. تو ہم اس رسول کے پیروکار ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پالنا تو بڑا عظیم فریضہ ہے نا. جس نے یتیم کے سر پہ فقط ہاتھ رکھنے سے ناظرین کہا ہو کہ سر کے بالوں کی تعداد کے مطابق تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہاری نیکیاں بڑھ گئیں، اس یتیم کے پالنے کا شاجی اجر کیا ہوگا؟ جس اللہ کے رسول نے ہمیں وہ منشور حیات دیا کہ جس نے بیوہ کی بلا طمع، کسی لالچ، ہرس اور ہوس کے اس کی کفالت میں ہاتھ بڑھایا، عرش والے خدا نے اس کا دسترخوان رزق بڑھا دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی قیمتی بات ہے. دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی گفتگو میں ہم وقفہ ڈالیں، یہ پہ بات کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ عورت کو بڑا ذلیل و رسوا سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ حجرے میں اس طرح کچھ ہوتا تھا، تو سرکار دو عالم نے تو ہمیں ایک شناخت بتائی ہے کہ عورت کا ایک ہی پہلو نہیں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ تو قربت رسول ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے. اب جو بیٹی ہے اس کے درجہ دیا اسلام نے کہ وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہے جو بیٹی ہے، اچھی بیٹی وہ ہے جو باپ کے لیے رحمت ہو. اور ایک خاتون پوری کائنات میں جو ملتی ہے جو تینوں درجے پہ مکمل نظر آتی ہے، بیٹی بھی اچھی، بیوی بھی اچھی ہے، ماں بھی اچھی. حسنین کی امی جان، حسنین کی امی جان، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ذات گرامی ہے، وہ ایسی بیٹی ہے کہ بیٹی رحمت ہونے کے ناطے اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس کے لیے رحمت ہے، دوبارہ اس کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور نکاح کی صورت میں وہ شوہر کے ایمان کی شریک ہو جاتی ہے. النکاح شریعت النکاح النصف الایمان، نکاح ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بیوی ہونے کے ناطے اس کے ایمان کی شریک ہے جو کل ایمان ہے. ناظرین، شاہ جی نے سیدہ کائنات کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے جو کل ایمان ہے، وہ اس کے لیے رحمت ہے جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ان کے لیے جنت ہے جو جنتوں کے سردار ہیں. تو ناظرین، میرا دل چاہا میں آپ کو اس سیدہ کے خانوادے کے حوالے سے بھی ایک اپنی عقیدت آپ کی نظر کروں کہ خاتون جنت کا خاندان وہ ہے، میرے رسول کا گھرانہ وہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ نے آپ کو 3 جنتیں دنیا میں عطا کر دی. بے شک بے شک. جہاں سیدہ فاطمہ کی امی سوئی، محسنہ اسلام، پناہ گاہ نبوت، مومنہ اول، ام بطول، زوجہ رسول، صدیقۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو میرے رسول نے کہا آج کے بعد مکے کے قبرستان کو قبرستان نہ کہنا، اسے جنت المالا کہنا، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہاں میری محسنہ سوئی ہوئی ہے. تو گویا نبی کے گھر کی ملکہ جس مکے کے قبرستان میں سوئی، امت رسول کے لیے وہ جنت کا منظر بن گیا. سبحان اللہ سبحان. اور پھر رسول اللہ کی بیٹی جس مدینے کے قبرستان میں سوئی، وہ مدینے کا قبرستان بھی جنت بن گیا جو جنت البقیع ہے. اور وہ جو حجرہ رسول کے درمیان اور محراب رسول کے درمیان تھوڑا سا حصہ ہے نا جی، یہ سیدہ کائنات کے گھر کا آنگن تھا جہاں حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے. جیسے آپ بہت ساری روایات علماء سے سنتے ہیں کہ جناب حسنین نکلے، رسول خطبہ دے رہے تھے، آپ لڑکھڑائے تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور دوڑ کر یا تیز قدموں سے جا کر آپ نے نواسے کو خود اٹھایا، کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہا. یہ آنگن تھا جی، یہاں سے بچے نکلتے تھے حسنین کریمین، تو نانے کے کبھی سجدے میں پشت پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی نانے کے عطیات میں جھولی میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی نانے کے منبر پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ جو ویڑا تھا نا جی حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادوں کے کھیلنے کا،
کہا آج کے بعد اسے مسجد کا حصہ نہ کہنا، اسے ریاض الجنہ کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جہاں حسنین کریمین کھلے ناظرین وہ جنت، جہاں حسنین کی امی سوئی وہ جنت، جہاں حسنین کی نانی سوئی وہ جنت۔ جی شاہ جی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بات آ گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی جو زوجہ ہے محترمہ جن کا نام ابھی لیا ہے بی بی خدیجہ کبریٰ ام المومنین، اس عظیم درجے پہ فائز ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ دیا ابو طالب کی صورت میں، اور ہم نے تمہیں مفلسی میں سب کچھ دیا وہ بی بی خدیجہ کبریٰ کی صورت میں۔ اور یہ وہ ملکۃ العرب ہیں، یہ معمولی عورت نہیں تھی، خاتون نہیں تھی، ان کے 90,000 اونٹ مال تجارت لدے ہوئے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ دیکھیں مفتی صاحب آپ اس کی تائید فرمائیں گے کہ ایک دفعہ قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ روتے ہوئے گھر میں تشریف لائیں، تو بی بی فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اب میرے سرتاج بھی ہیں، رسول بھی ہیں، یہ ہوا کیا ہے، آپ کیوں سردار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے آج میرے ساتھ بڑی بے حرمتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، آپ کل انہیں کعبے میں بلا لیجئے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقروض نہ ہو، مقروض نہ ہو۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقروض نہ ہو۔ میں انہیں کہہ دوں گا، کہہ دوں گی کہ بھئی اگر چھیڑا میں تم سے سب سے قرضے واپس لیں، لیکن سرکار متبسم ہو کے فرماتے ہیں بھتیجا میں دولت سے نہیں کردار سے پہچانا جاؤں، انشاءاللہ بھتیجا لا میں شک ولا اپنی ریب۔ شخصیت سے پہچانا جاؤں، مجھے یہ چاہیے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بات دیکھیے گا کہ کتنی عظمت والی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی یہ جناب سیدہ کو اس مقام پہ رکھا کہ حضرت امام حسن حسین سردار ہیں لیکن مولا علی ان سے افضل ہیں، رسول ان سے افضل ہیں، لیکن یہ واحد ہستی ہے جو ماں کی بھی سردار ہے، ماں کے بھی اور یہ چونکہ رسول کی بڑی عظمت ہے ان کی وجہ یہ سرداری زبان رسالت سے ملی بے شک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ناظرین ہم اس رسول کی امت ہیں جس نے کائنات کے انسانوں کو وہ دستور حیات دیا ہے جس کی کائنات مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے بڑا صلہ رحمی کا، پڑوسی کے حقوق کا کائنات میں کوئی دوسرا درس دیتا اور وہ نظر آتا ہے آپ کو کوئی نہیں کہ وہ رسول اپنی جان کے بدترین دشمن کے بچوں کے لیے بھی یہ فرمائیں سبحان کہ میرے امتی تیری رات تو سجدے میں گزرے پر تیرے پڑوس میں یہودی کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں تو صبح میرا رب تیرے سجدوں کو تیرے منہ پہ مار دے گا۔ اس سے بڑی انسانیت کے لیے ہمدردی، اس سے بڑا انسانیت کے لیے شجی پیار، اس سے بڑا انسانیت کے لیے کوئی غم گسار ہو سکتا ہے جس کے آپ امتی ہیں، وہ آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے قاتلوں کو جو 13 سال تک رسول اللہ کی جان کے در پہ رہے، اور صرف یہی نہیں مدینہ منورہ میں بھی 8 سال تک، کبھی بدر کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی احد کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہیں، مگر میرا آپ ناظرین اس رسول رحمت کے امتی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسکرا کر کہتا ہے ساکنان مکہ آج سناؤ کون سا فیصلہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا ہم یقین کرتے ہیں کہ جس کے حسن پہ یوسف بھی فدا ہو، جی جس کے حسن پہ اور رحم پہ یوسف بھی ناز کرے، وہ یقیناً آج وہی سلوک کرے گا جو مصر کے یوسف نے اپنے برادران سے کیا تھا۔ تو میرے رسول نے مسکرا کر کہا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منشور ہے جس کی بہت ساری ناظرین حقوق انسانی کے حوالے سے یہ ہیومن رائٹس یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کیا اس ہیومن رائٹس کے علمبرداروں کو شام کے اندر لگی ہوئی آگ نظر نہیں آتی، جہاں لکڑیاں نہیں جل رہی، انسانوں کے بچے جل رہے ہیں؟ کیا یہ آگ انہیں عراق کے اندر جو انہوں نے خود لگا رکھی ہے وہ نہیں نظر آتی؟ کیا وہ لیبیا جو اتنا اسلامی خود کفیل ملک تھا کہ جہاں بچے کے پیدا ہوتے ہی حکومت کی طرف سے وظیفہ لگ جاتا تھا، جہاں شادی کے لیے حکومت خرچہ دیتی تھی، جہاں شادی کے بعد گھر بنانے کے لیے حکومت خرچہ دیتی تھی، جہاں بوڑھوں کے لیے وظائف لگے ہوئے تھے، جہاں بیواؤں کے وظائف لگے ہوئے تھے، وہاں جہاں لیبیا ایک دنیا کی خوبصورت معاشرتی اور معاشی شاہ صاحب جنت تھی، یہ حقوق انسانی کے علمبرداروں نے یہ حقوق اپنا کیا ہیومن رائٹس کے دعوے داروں نے اس لیبیا کو تہس نہس کر دیا۔ آج وہاں زندگی سسک رہی ہے،
मुफ्ती साहब मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका तशरीफ लाए और आपकी बातों से जो मालूम हुआ, इसी तरह कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा या है कश्मीर में भी ये जो कुछ उन्हें हुआ। कोई नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं देखते। या। हालांकि हम जो आयाम में बर्मा में, कश्मीर में, मैं फ़लस्तीन आपसे- में, लबनान में, अब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ ये भी बता दें, जिस तरह आपने बताया कि हर शोबे में उन्होंने बिलखसूस ख़वातीन के लिए, मज़दूरों के लिए, हर पहलू पे गुफ्तगू की है। और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि आपके नबूवत में ये जैसे आपने फरमाया कि वो ये होता था, वो होता था, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने भी देखा कि जिंदा लड़कियों को दरगोर कर देते थे। ये आपकी सीरत का अमल है, आपकी सुन्नत का अमल है कि वो लोग जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, आज दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ आए। हमें चाहिए कि उसे ज़िना पर अमल करें, सरकार दो आलम के फरमुदात पर अमल करें। आपस में दो शख्सियात ही कामलियत पहुँची। जैसे आपने जुमला फरमाया था कि बेटी खातून कामिल है और बाप इंसान कामिल है। बेशक आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हम आपको दावत देते रहेंगे, आप और इसी तरह आप लोगों के जो दिल है ना, आप वो गरमाते रहेंगे। आप वन नज्म इज़ा हवा की तफसीर बनकर सितारों की बोली समझते रहें और लोगों को रहनुमाई देते रहें। हमारी भी आपके लिए दुआएं।